अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, पिछले एक हफ्ते से ये बातें हो रही थी कि अब की बार हुकूमत बहुत संजीदा है। हुकूमत इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ टेबल पर बैठना चाहती है, मुज़ाकरात करना चाहती है ताकि मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम आ सके। लेकिन अब हैरान कुन तौर पर हुकूमत की जानब से दो शराइत इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने रखी गई है। यह कहा गया है कि अगर इमरान खान और तहरीक इंसाफ इन दो शराइत को मानते हैं तो फिर हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। और हैरान कुन तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो ये सोच रखते हैं कि बगैर किसी मज़ाहमत के ये मुज़ाकरात हो जाएंगे और इमरान खान जेल से बाहर आ जाएंगे। मुझे हैरानगी होती है कि ये लोग किस दुनिया के अंदर रहते हैं, कौन सी खुशफहमी के अंदर ये लोग मुब्तला हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत की इन दो शर्तों को मानेंगे या नहीं मानेंगे। दूसरी तरफ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा वो अडयाला जेल रह कर आए हैं। उनका दावा यह है कि वो इमरान खान के सेल के बिल्कुल साथ थे। उनका और इमरान खान के सेल का जो फर्क है वो सिर्फ एक दीवार का था। वो इमरान खान की बातें भी सुनते थे, इमरान खान के लिए जो खाना पकता था उसकी खुशबू भी उनको आती थी। जो बातें उन्होंने की हैं उनके अंदर कितनी सच्चाई है वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। सुहेल खान अफरीदी के हवाले से सिंध हुकूमत ने एक अहम तरीन ऐलान किया जो वो दौरा करने के लिए जा रहे हैं, वो भी आपके सामने रखता हूं। और इंतहाई अहम और बड़ी खबर है अमेरिका से, वो भी आपके सामने रखता हूं। ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के ऊपर हमला किया, उनके सदर को और उनकी अहलिया को गिरफ्तार किया, उस हवाले से। और मजीद डोनाल्ड ट्रंप आगे किस किस मुल्क के ऊपर इस तरह की कार्रवाई करना चाहते हैं, दुनिया के अंदर कौन कौन से लीडर्स हैं जो डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल पसंद नहीं है और डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि भाई उनका पत्ता साफ किया जाए। ये सारी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन इकराम, आज के व्लॉग में एक इंतहाई अहम सवाल आपसे पूछना है। पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर ये सवालात पूछे जा रहे हैं, जो भी मेहमान होते हैं शो के अंदर उनसे ये सवालात पूछे जाते हैं। तो हम भी आज ये सिलसिला शुरू कर रहे हैं कि आपसे ये सवालात पूछेंगे। सबसे पहले नंबर पे सवाल पूछेंगे इमरान खान के बारे में, फिर पाकिस्तान के वजीर आजम के बारे में, फिर और अहम तरीन लोग हैं उनके बारे में भी आपसे सवालात पूछेंगे। तो आज सवाल है इमरान खान के बारे में। आपने ये बताना है कि 2025 का साल इमरान खान के लिए कैसा रहा, इमरान खान ने कैसा परफॉर्म किया। जो परफॉर्म इमरान खान ने करना था वो ये था कि इमरान खान मुज़ाहमत दिखाए, इमरान खान किसी किस्म की कोई डील ना करे, इमरान खान कोई कंप्रोमाइज ना करे। तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि 2025 के अंदर इमरान खान ने कैसी मुज़ाहमत की है, किस तरीके से डट के खड़े रहे हैं। तो आप लोगों ने 100 में से इमरान खान की इस मुज़ाहमत को, इमरान खान के इस अज़म को, हिम्मत को, जुर्रत को और इस्तकामत को नंबर देने हैं। आप लोगों ने परेशान नहीं होना। अगले जो व्लॉग्स होंगे उसके अंदर जो दूसरे लोग हैं उनकी भी लिस्ट आएगी, वो भी हर व्लॉग के अंदर एक बंदे के बारे में पूछूंगा। और जो आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय देंगे वो अगले व्लॉग के अंदर मैं आपके सामने रखूंगा। तो इमरान खान के बारे में आज के व्लॉग में आपने बताना है। अब जरा आगे आ जाए। सबसे पहले मैं आपको सूरत हाल बता दूं जरा अमेरिका के अंदर जो हो रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से वेनेजुएला में एक ऑपरेशन किया, उनके सदर और उनकी अहलिया को गिरफ्तार करके वो अमेरिका ले आए और कहा यह जा रहा है कि भाई वो स्मगलिंग करते थे, मुनशियात का मसला था, इस वजह से गिरफ्तार किया गया है। लेकिन जो असल सूरत हाल है जिसके बारे में खुलकर डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है, उनकी जो कैबिना के लोग हैं उन्होंने भी कह दिया कि असल चीज जो वेनेजुएला की सरजमीन है, जो कुदरती वसाइल से माला माल है, उनके ऊपर कब्जा करना यह असल चीज थी। जितना तेल वेनेजुएला के पास है, आप यकीन करें कि उतना तेल सऊदी अरब के पास भी नहीं है। वेनेजुएला के अंदर सऊदी अरब से भी ज्यादा तेल मौजूद है। ठीक है जी। तो अब जो न्यूयॉर्क सिटी के नए मेयर बने हैं ज़ोहरान ममदानी, उनके हवाले से ये बातें की जा रही थी कि उनका मौक़िफ़ बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि वो इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ देते हैं। ज़ोहरान ममदानी ने आज ये बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि मुझे आज सुबह अमेरिकी फौज की जानब से वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो और उनकी अहलिया की गिरफ्तारी के बारे में जो तहवील में लिया गया, उनको गिरफ्तार किया गया, इस हवाले से मुझे ब्रीफिंग दी गई इस मंसूबे के बारे में। उन्होंने कहा कि किसी खुद मुख्तार मुल्क पर यक तरफ हमला जंगी इकदाम के मुतरादफ है और यह वफाकी और बैनुल अक़वामी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है जो हमारे सदर डोनाल्ड ट्रंप ने किया। तो अमेरिका के इंतहाई अहम शहर न्यूयॉर्क के जो मेयर हैं वो इस मामले में ट्रंप के साथ नहीं खड़े,
وہ ٹرمپ کے خلاف کھڑے ہیں، کیونکہ جو کیس چلنا ہے وہ نیو یارک کے اندر چلنا ہے، ان کو جو قید کے اندر رکھنا ہے وہ نیو یارک کے اندر رکھنا ہے، تو نیو یارک کے جو میئر ہیں وہ بالکل اس کو غیر قانونی سمجھتے ہیں۔ اب دنیا کے اندر سوالات اٹھ رہے ہیں کہ بھئی یہ تو امریکہ کے لیے بڑا آسان ہو گیا، یعنی کہ امریکہ کے پاس پاور ہے، امریکہ کے پاس طاقت ہے، تو کیا جس کے پاس طاقت ہے وہ کسی کمزور ملک کے اوپر جا کر اسی طریقے سے حملہ کر دے گا، ان کے صدر کو گرفتار کر لے گا؟ اور ایسا ملک جو اقوام متحدہ کا رکن ہو، ایک ایسا صدر جس نے یونائٹڈ نیشن کے اندر آ کر باقاعدہ طور پر تقریر کی ہو، جا کے اس کو گھر سے اٹھا لینا، اس کی بیوی کو اٹھا لینا، تو کل کو اگر اور لوگ، اب یہ باقاعدہ طور پر عالمی میڈیا کے اندر یہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ بھئی کل کو اگر چائنا تائیوان کے ساتھ یہ کر دے، رشیا یوکرین کے ساتھ یہ کر دے، کوئی اور طاقتور ملک کسی کمزور ملک کے ساتھ یہ کر دے، تو پھر امریکہ کہاں پر کھڑا ہوگا؟ پھر امریکن ڈیموکریسی کہاں پر کھڑی ہوگی؟ ان کی جمہوریت کہاں پر کھڑی ہوگی؟ ان کی اخلاقیات ان کی کہاں پر کھڑی ہوں گی؟ یہ اب سوالات پوچھے جا رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے آگے کیا ہوتا ہے۔ بہرحال کچھ اور ملک ہیں جو امریکہ کو بہت زیادہ کھٹکتے ہیں، ان میں سے کچھ کا تو امریکہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، اور کچھ کے لیے امریکہ نے باقاعدہ طور پر گراؤنڈ بنانا شروع کر دی۔ سب سے پہلے نمبر پہ ہے چائنا کا امریکہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ دوسرے نمبر پہ ہے رشیا کے پریزیڈنٹ پیوٹن کے اوپر تقریباً ایک باقاعدہ منصوبے کے ساتھ ایک حملہ کیا گیا ڈرونز کے ساتھ ان کی پرائیویٹ رہائش گاہ کے اوپر چند دن قبل، لیکن وہ محفوظ رہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ایران کے لیے گراؤنڈ بنا رہا ہے امریکہ۔ اس کے بعد وینزویلا کے اندر تو ہو گیا، کولمبیا کے حوالے سے بھی کہہ دیا انہوں نے کہ بھائی کولمبیا جو ہے وہ بھی تیاری پکڑے، وہاں پر بھی جا کے ہم جو کچھ کر سکتے ہیں۔ کولمبیا کے جو صدر ہیں وہ بھی بڑے اینٹی امریکن کھل کر بیانات دیتے ہیں، اور یہ جو وینزویلا کے صدر جو ہیں جنہوں کو گرفتار کیا گیا ہے، یہ ایک تو تھے اینٹی امریکن، دوسرا انہوں نے اپنے ملک کے اندر کچھ ایسے قوانین بنائے ہوئے تھے جو امریکیوں کو بالکل پسند نہیں تھے، اور یہ فلسطین کو بھی بڑا کھل کر سپورٹ کرتے تھے۔ تو یہ چیزیں بھی جو ہیں وہ اندر ساری کی ساری ہیں، لیکن جو سب سے بڑا جو فیکٹر ہے وہ یہی ہے کہ بھائی امریکہ وہاں پر جا کے تو وہاں کی جو قدرتی وسائل ہیں ان کے اوپر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ اب انہوں نے کہہ بھی دیا کہ ہماری جو تیل نکالنے والی کمپنیاں وہاں پر جائیں گی اور ہم تیل نکالیں گے اور دنیا کو بیچیں گے۔ اندازہ کریں کہ کسی کے گھر کے اوپر قبضہ کر کے، کسی کے ملک پہ قبضہ کر کے وہاں سے معدنیات نکال کے امریکہ دنیا کو بیچے گا۔ آگے آ جائیں جی، پاکستان کے اندر جو ہو رہا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک انتہائی اہم ٹویٹ کیا ہے اور یہ مقبول جان نے، وہ ذرا پہلے سن لیں۔ انہوں نے کہا کہ جب روس نے یوکرین پر حملہ کیا تو امریکہ جنگ کے اندر کود پڑا۔ اس وقت پاکستان کا سربراہ ایک خود مختار اور باغیرت وزیر اعظم عمران خان تھا، جس نے امریکہ کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا، مگر جنرل باجوہ نے اس کے خلاف بیان دیا، اور پھر امریکہ سے ایک سائفر کی آمد ہوئی، ایک سازش ہوئی، اور عمران خان کو ایک رجیم چینج آپریشن کے ذریعے بدل دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ آج امریکہ نے پھر ایک آزاد ملک وینزویلا پر حملہ کر دیا ہے، دیکھتے ہیں کہ آج کون خود مختار اور باغیرت حکمران ہمارے اوپر ہیں۔ اب بہت سے لوگ یہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ بھئی اس سارے معاملے کے اوپر پاکستان کی حکومت کا کیا موقف ہوگا؟ تو ابھی تک ہماری حکومت کا کوئی واضح طور پر موقف کسی وزیر نے یا کسی سینیٹر نے یا ہمارے وزیر اعظم نے کسی قسم کا کوئی بیان نہیں دیا۔ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ یہ ایک نوجوان صحافی ہیں احمد وڑائچ، انہوں نے کہا جی شہباز شریف کو چاہیے کہ فوری طور پر صدر ٹرمپ کو ایک اور نوبل امن انعام کے لیے نامزد کر دیں۔ ٹھیک ہے جی، بڑی جلدی ہوتی ہے۔ یہ وہ بندہ ہے جو اگلے ملک پہ جا کے اس نے حملہ کر کے اس کے صدر اور اس کی اہلیہ کو گرفتار کر لیا۔ ہم اس بندے کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ اس کو دنیا کا نوبل امن انعام اس کو دے دیں۔ آپ اندازہ لگا لیں ہمارے جو وزیر اعظم ہیں، آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ مطلب کس لیول کا وہ سوچتے ہیں۔ اب آگے آ جائیں جی، رانا ثناء اللہ صاحب نے 2 شرائط رکھ دی ہیں جی پاکستان تحریک انصاف کے سامنے، عمران خان کے سامنے، ٹھیک ہے جی۔ پچھلے ایک ہفتے سے باقاعدہ طور پر گراؤنڈ بنائی گئی تھی کہ جی مذاکرات ہونے ہیں، بڑی سیریس گفتگو ہونی ہے، اور اس کی اب کی بار مذاکرات ہوں گے۔ پاکستان کے بڑے بڑے صحافی بھی اس کے اوپر گفتگو کر چکے ہیں۔ اب رانا ثناء اللہ صاحب نے باقاعدہ طور پر کہہ دیا، انہوں نے کہا جی عمران خان کی جماعت نے اگر مذاکرات کرنے ہیں تو ان کو سٹریٹ موومنٹ 8 فروری کو جو پہیہ جام ہڑتال کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر قومی اداروں کے خلاف جو حضرہ سرائی ہوتی ہے اس سے دستبردار ہونا ہوگا، یعنی کہ سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنا ہوگا، اور یہ جو احتجاج والا پروگرام ہے، سٹریٹ موومنٹ ہو رہی ہے 8 فروری کی جو کال ہے احتجاج کی، یہ واپس لینا ہوگی، یہ 2 کام کرنا ہوگا۔ اور کچھ اطلاعات کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کو 13 اکاؤنٹس کی لسٹ دی گئی ہے کہ یہ 13 اکاؤنٹس ہیں، ان کے اندر عمران خان کا اکاؤنٹ بھی شامل ہے، کہ ان اکاؤنٹ سے ایک تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف
جس طریقے کا بیانیہ بنتا ہے، جو پوسٹیں ہوتی ہیں، جو نام لے کر تنقید ہوتی ہے، ایک تو یہ نہ ہو، اور دوسرا ماضی کے اندر جو پوسٹیں کی گئی ہیں اسپیشلی عمران خان کے اکاؤنٹ کے اوپر، ان کو ڈیلیٹ کیا جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اس کے اوپر کیا فیصلہ کرتی ہے۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ عمران خان کے ساتھ ایک ملاقات کروائی جائے۔ ہو سکتا ہے کہ عمران خان ملاقات کے اندر کہیں کہ نہیں بھائی، ان کے ساتھ کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں کرنے، اور اگر مذاکرات کرنے ہیں تو بغیر کسی شرط کے کرنے ہیں۔ تو بہتر ہے کہ جا کر ملاقات کروا دیں علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی کی، یا عمران خان کی بہنوں کی، یا ان کے وکلا کی، فیملی کی، کسی نہ کسی کی ملاقات کروائیں، پھر جا کے عمران خان کا موقف اندر سے باہر آئے گا۔ مطیع اللہ جان نے ایک بڑی اہم بات کیا، کہتے ہیں کہ 8 فروری احتجاج سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے اندر کچھ لوگ تیار کیے جا رہے ہیں جو یہی شور مچائیں گے کہ جی احتجاج کی جگہ مذاکرات کریں۔ ان کے تحریک انصاف کے اندر بھی ورکنگ ہو رہی ہے، ایسے لوگ ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ نہیں بھائی، ہمیں احتجاج نہیں کرنا چاہیے، ہمیں مذاکرات کرنے چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ سہیل وڑائچ صاحب پاکستان کے بڑے سینئر تجزیہ کار ہیں ماشاءاللہ، ان کی ذرا بات سنیے گا۔ کہتے ہیں کہ رانا ثناءاللہ نے موجودہ حکومتی تکون کے بارے میں بارہا یہ کہا ہے کہ تکون میں سے ایک بھی لائن گری تو ساری تکون فارغ ہو سکتی ہے۔ تکون کہتے ہیں وہ 3 کونوں والی، جس کو ہم مسلسل بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، 3 کونے ہوتے ہیں جس کے۔ اب یہ تکون کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ تکون سے ان کی مراد مقتدرہ یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ، نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہے۔ انہوں نے کہا جی مقتدرہ نے اگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو فارغ کیا تو مقتدرہ خود کمزور ہو جائے گی، اور اگر نون اور پیپلز پارٹی میں سے ایک نے بھی مقتدرہ سے اتحاد توڑنے کی کوشش کی تو وہ بھی فضا کے اندر معلق ہو کر رہ جائیں گے۔ مزید کہا کہ اس لیے وہ حکومتی تکون کے 3 بڑوں کے سامنے بارہا اپنا یہ قول دہرا چکے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے اور مل کر چلنا ہے، ورنہ اپوزیشن سب کو کھا سکتی ہے۔ مطلب پتا کیا ہے اس کا؟ اسٹیبلشمنٹ، نون لیگ اور پیپلز پارٹی، ان تینوں کو رانا ثناءاللہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپس میں ایسے، وہ کہتے ہیں نا کہ ایسے رہنا ہے، اگر ہلکے سے ہلے تو اپوزیشن کھا جائے گی ہمیں، عمران خان ہمیں کھا جائے گا، عمران خان میں نہیں چھوڑے گا۔ خدا کا واسطہ رانا ثناءاللہ صاحب اس ملک کا سوچیں، اس ملک کی غریب عوام کا سوچیں، مت ڈریں اس چیز سے کہ کوئی آپ کو کھا جائے گا، کوئی آپ کو نہیں کھائے گا۔ آپ اس ملک کے اندر ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کروا دیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، بالکل بھی نہیں ہوگا۔ آپ اس ڈر اور خوف کی وجہ سے جو ملک کی جڑیں ہیں اس کو کھوکھلا نہ کریں، اس ملک کو نقصان خدا را آپ نہ پہنچائیں۔ سہیل خان افریدی نے بڑی اہم باتیں کی ہیں جی، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انہوں نے ایک جگہ پر بات کرتے ہوئے کہا کہ ظلم اور فسطائیت کے نظام میں صرف سڑکیں بنتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قومیں نہیں بنتی۔ یہ جو سڑکیں بنانا کہا جاتا ہے نا جی، سڑکیں بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ ظلم اور فسطائیت کے نظام میں آپ سڑکیں تو بنا سکتے ہیں، قوم آپ نہیں بنا سکتے۔ مزید کہا کہ قومیں اس وقت بنتی ہیں جب امیر اور غریب کے لیے ایک ہی قانون ہو اور عدل و انصاف کا نظام قائم ہو۔ انہوں نے کہا کہ امیر اور غریب کے لیے الگ الگ نظام کے خاتمے کی جد و جہد کا آغاز کر دیا ہے۔ مزید کہا کہ نظام کو اکیلے نہیں بدلا جا سکتا، سب کو مل کر ذمہ داری ادا کرنا ہوگی۔ ہر فرد کو اپنی ذمہ داری کا احساس دلانا ضروری ہے۔ ذمہ داری سے انحراف بھی کرپشن کے زمرے میں آتا ہے، یعنی آپ کی جو ذمہ داری ہے اگر آپ اس کو ادا نہیں کرتے تو یہ بھی کرپشن کی ذمہ داری میں آتا ہے۔ سہیل خان افریدی جو کراچی جا رہے ہیں، سید ناصر حسین شاہ جو کہ پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، انہوں نے اہم ترین بیان دیا۔ کہتے ہیں کہ سہیل افریدی ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، وہ اور ان کے وزراء جو آ رہے ہیں سب ہمارے مہمان ہیں، ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں اور ان کو پروٹوکول بھی دیا جائے گا۔ وہ سندھ میں جہاں بھی جانا چاہیں انہیں مکمل اختیار بھی ہوگا اور مکمل سپورٹ بھی کی جائے گی۔ اب میں ایک چیز آپ کو بتا دوں، کراچی جس طریقے سے لاہور میں نون لیگ نے کیا نا، کراچی کے اندر پیپلز پارٹی ایسے نہیں کر سکتی۔ پیپلز پارٹی کے لیے بڑا مشکل ہے، کیونکہ کراچی کے اندر پیپلز پارٹی کی اپنی جڑیں بڑی کمزور ہیں، اور کراچی کی جو عوام ہے ان کو کنٹرول کرنا بھی پیپلز پارٹی کے لیے مشکل ہے۔ اور لاہور میں جو عزت نون لیگ نے کمائی ہے، سہیل خان افریدی کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا، راستے بند کیے، مارکیٹس وقت سے پہلے بند کروا دیں اور جگہ جگہ پر ناکے لگائے گئے، اس سے جو عزت افزائی ان کی ہوئی ہے، پیپلز پارٹی سے ڈر رہی ہے کہ پہلے ہی ہم ایک صوبے کی جماعت، اور مزید اگر ہم نے ایسا کیا تو کراچی سے تو بالکل ہمارا جو پتہ ہے وہ صاف ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ جو ایونٹ ہے یہ انتہائی اہم اور بڑا ایونٹ ہوگا سہیل خان افریدی کے لیے، تحریک انصاف کے لیے، ایون کہ پاکستان کی گورنمنٹ کے لیے بھی اور سندھ حکومت کے لیے بھی۔ اب ذرا آگے آ جائیں جی، انجینئر محمد علی مرزا وہ اڈیالہ جیل رہ کر آئے ہیں، ٹھیک ہے جی، ان کی ضمانت ہو گئی ہے، ایک مقدمہ تھا ان کے اوپر، ضمانت ہو گئی ہے بغیر ٹرائل کے۔ انہوں نے باہر آ کر کچھ انٹرویوز دیے ہیں پاکستان کے جو پرائم ٹائم پہ جو ٹی وی شوز لگتے ہیں وہاں پر آ کر باقاعدہ طور پر انٹرویو دیے ہیں، اور آپ اس چیز کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ پرائم ٹائم پہ جو ہمارے شو لگتے ہیں
ان پر ایسی منہ اٹھا کے آ کر کوئی نہیں بیٹھ جاتا، باقاعدہ طور پر پیچھے اس کی ورکنگ ہوتی۔ محمد علی مرزا نے عمران خان کے بارے میں بہت سی باتیں کی کہ جہاں پر میں تھا اور جہاں پر عمران خان تھے بیچ میں صرف ایک دیوار تھی، میں عمران خان کی باتیں بھی سنتا تھا، جو کچھ پکتا تھا، خوشبو وغیرہ بھی آتی تھی۔ عمران خان کرکٹ کے بارے میں اندر باتیں کرتے تھے اور کچھ باتیں ایسے بھی کرتے ہیں عمران خان کہ وہ میں یہاں پر نہیں بتا سکتا۔ ارشاد بھٹی کو انہوں نے انٹرویو دیا، انہوں نے کہا جی میں نے ارشاد بھٹی کے کان میں وہ بات بتا دی تھی۔ اور کسی دوسرے بندے نے ارشاد بھٹی سے پوچھا کہ انجینئر محمد علی مرزا نے آپ کو کیا کہا تھا؟ تو ارشاد بھٹی صاحب نے آگے سے کہا جی انجینئر محمد علی مرزا نے مجھے بتایا تو ضرور، لیکن ساتھ ہی مجھ سے قسم لے لی کہ کسی اور کو نہیں بتانا۔ تو بھائی بتایا کیوں تھا؟ وہ ملک کا لیڈر ہے، وہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کا سربراہ ہے، تو بتائیں نا ذرا کہ اس نے آپ کو کیا کہا تھا۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ بہرحال انہوں نے جو بھی باتیں کی ہیں اس کے حوالے سے بہت سے لوگوں نے تردید کی ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ ثاقب بشیر پاکستان کے سینئر کورٹ رپورٹر ہیں اور بڑی کریڈیبل رپورٹنگ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی انجینئر مرزا کو کسی نے غلط معلومات دی ہیں، عمران خان ہائی سیکورٹی زون کے اندر ہے، وہاں پر چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ عمران خان کے سیل کی دیوار کسی اور سے لگتی ہو۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو الگ تھلگ کمپاؤنڈ کے اندر رکھا گیا ہے، وہ سخت سیکورٹی زون کے اندر ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے ذرائع کے مطابق ایسا ممکن ہی نہیں کہ انجینئر مرزا کا سیل عمران خان کے قریب ہو۔ انہوں نے کہا کہ انہیں کسی نے فرضی باتیں بتائی ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ سہیل رشید نے اپنے ذرائع سے بات کی تو انہوں نے بھی مرزا صاحب کی باتوں کی تردید کیا۔ سہیل رشید بھی ایک صحافی ہیں، انہوں نے بھی اپنے ذرائع سے بات کی تو انہوں نے بھی انجینئر محمد علی مرزا کی باتوں کی تردید کی ہے۔ اسی طرح جنید سلیم، انہوں نے کہا کہ انجینئر محمد علی مرزا نے بہت مشکوک بیانات دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اس پر تحقیق کی تو ذرائع سے پتہ چلا کہ محمد علی مرزا کو جس سیل میں رکھا گیا تھا وہ عمران خان کے سیل سے کافی فاصلے پر تھا۔ جیل ذرائع کے مطابق عمران خان کی آواز کسی دوسرے قیدی کو سنائی دینا مشکل ہی نہیں ناممکن بات ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مرزا صاحب کے ساتھ دوسرے قیدیوں نے پرینک کیا ہو یہ عمران خان کی آواز ہے، کہ باتیں کوئی اور کر رہا ہو اور کہہ دیا ہو کہ بھائی یہ جو آواز ہے یہ عمران خان کی ہے۔ اسی طرح اسد اللہ خان نے بات کی، جو انہوں نے جواب دیا محمد علی مرزا کو۔ محمد علی مرزا نے کہا تھا کہ میرے خیال میں عمران خان جیل میں فرسٹریٹڈ ہے، اتنا عرصہ جیل میں رہنے سے بندہ ہو بھی جاتا فرسٹریٹڈ، نیچرل بات ہے۔ کرکٹ کے علاوہ بھی ان کی آوازیں میں نے سنی ہیں لیکن ٹی وی سکرین پر میں نہیں دہرا سکتا، اور ارشاد بھٹی کو کان میں بتا دیا تھا۔ ٹھیک ہے جی۔ اس پر اسد اللہ خان کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب غصے میں ضرور آتے ہوں گے، تاہم اسے فرسٹریشن کہنا محمد علی مرزا کی اپنی رائے ہے۔ انہوں نے کہا کہ فرسٹریشن کوئی ٹینجیبل چیز نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ قطعیت کے ساتھ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ فرسٹریشن ہے، ہو سکتا ہے کہ مجھے غصہ ہو اور آپ کو وہ ڈپریشن لگ رہا ہو۔ یہ بات کی ہے اسد اللہ خان نے۔ اسی طرح حبیب اکرم نے کہا کہ اڈیالہ جیل کے اوپر سے گزرنے والی چڑیاں اور طوطے اگر وہ بھی باتیں کرتے ہوں نا تو ہو سکتا ہے کہ ان کا بھی انٹرویو ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ محمد علی مرزا صاحب مبینہ طور پر ان کی ساتھ والی بیرک میں رہ کر آئے ہیں، اگر ان کا انٹرویو نہ ہوتا تو میرے لیے عجب بات ہوتی۔ یہ انہوں نے بڑی اہم بات کی ہے محمد علی مرزا نے۔ انہوں نے کہا جی ایک بندہ باہر آ کر کہتا ہے کہ میں عمران خان کے ساتھ والی بیرک میں رہ کے آیا ہوں، ان کی اور میری دیوار، ان کے اور سیل میرے سیل میں ایک ہی دیوار کا فرق تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ان کا انٹرویو نہ ہوتا تو میرے لیے یہ عجیب بات ہوتی۔ تو یہ انٹرویو جو ہوئے ہیں اس کے بارے میں بھی لوگوں کو جو ہے وہ اسپیشلی جو جین زی ہے ان کو اس کے بارے میں بڑے آرام سے پتہ چل جاتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے ایک اہم ترین شخص ہیں جبران الیاس، ٹھیک ہے جی، انہوں نے انجینئر محمد علی مرزا کے سارے انٹرویو کے اوپر ایک بات کی ہے۔ کہتے ہیں کہ انجینئر مرزا کو ری لانچ کرنے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کے جو فیلڈ مارشل انہوں نے نام لکھا عاصم منیر، جو پاکستان کے فیلڈ مارشل ہیں، کہتے ہیں کہ عاصم منیر کی ٹیم کے آئیڈیاز کے ساتھ ساتھ ٹاؤٹس کی سپلائی میں بھی کمی ہو گئی ہے، ری سائکلنگ شروع ہو گئی ہے۔ مزید انہوں نے آگے لکھا کہ ود ڈیو ریسپیکٹ اٹ از اوور سر، یہ انہوں نے وہ حوالہ دیا ہے، وہ زریان نے جو آرٹیکل لکھا تھا اٹ از اوور، بڑی امپورٹنٹ باتیں تھی اس کے اندر۔ یہ انہوں نے کہا جی اسٹیبلشمنٹ کی جو ٹیم ہے، ان کے جو آئیڈیاز ہیں اور ساتھ جو ٹاؤٹس ہیں ان کی سپلائی کے اندر بھی کمی ہو گئی ہے، جو انجینئر محمد علی مرزا کو ری لانچ کیا گیا ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انجینئر محمد علی مرزا جو باتیں تو بڑی دیر سے کر رہے تھے، لیکن جو سب سے پہلے ان کا کلپ سب سے زیادہ وائرل ہوا تھا وہ یہ ہوا تھا جب عمران خان کی حکومت گری تھی اور ملک کے اندر بڑی سیاسی ہیجانی کیفیت تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ اب حالات یہ بن گئے ہیں کہ اگر کوئی کعبے کی چھت کے اوپر چڑھ کے بھی کہے نا کہ ہم یہ نہیں کریں گے سیاست کے اندر مداخلت اور ہم یہ کام نہیں کریں گے، تو پھر بھی کوئی نہیں مانے گا۔ یہ انجینئر محمد علی مرزا کا کلپ سب سے زیادہ وائرل ہوا تھا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے اور بھی عمران خان کے خلاف بھی باتیں کی، بڑے سلسلے پھر آگے چلے۔ آگے آ جائیں جی، ایاز میر صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی ہے،
کہتے ہیں کہ اصل تکلیف یہ ہے کہ اتنی مصیبتوں کے بعد بھی قیدی نمبر 804 جیل میں جواں مردی سے قید کیوں کاٹ رہا ہے۔ انہوں نے کہا جی چیخو پکار سلاخوں کے پیچھے سے کیوں نہیں آ رہی۔ انہوں نے کہا کہ جیسا ایک زمانے میں پلیٹلیٹس کی کمی کا طوفان برپا تھا، حلقہ اقتدار میں کتنے ہی ایسے تھے جو کہتے تھکتے نہیں تھے کہ جی یہ نشے کا عادی ہے، یہ 2 دن بھی برداشت نہیں کر سکے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایسے ترم خانوں کو شرم کیا آنی ہے، بس ناقابل برداشت تکلیف لاحق ہے کہ قیدی ٹوٹ کیوں نہیں رہا، منتوں اور ترلوں پر کیوں نہیں آ رہا۔ قیدی کی غلطی نہیں ہے، غلطی آپ کی ہے، آپ اور قیدی میں فرق ہے اور آپ اس فرق کو سمجھنے میں قاصر ہیں۔ یہ ایاز میر صاحب نے بات کی۔ مزید انہوں نے یہ بھی کہا کہ با اختیار حلقوں کو یہ بات کیوں سمجھ نہیں آ رہی کہ 2.5 سال کی گرفتاری اور جماعت پر صحبتوں کے بعد چراغ مندر کی روشنی اندھیروں میں زیادہ شدت سے جگمگا رہی ہے، کہ آپ نے 2.5 سال کے اندر سب کچھ کر لیا لیکن پھر بھی وہ جو چراغ ہے جس کو بجانے کی کوشش کی گئی وہ زیادہ شدت کے ساتھ اس کی روشنی جگمگا رہی ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ کارکردگی آپ کی یہ ہے کہ ٹھیا بانوں اور ریڑی والوں کے پیچھے آپ پڑے ہوئے ہیں، کسان اور کسان مزدور کی دنیا تباہ حال کر دی گئی ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ عوام نعرے آپ کے لگائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی اور طلسم تھا تو اسے آپ بھول جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ ایاز میر صاحب نے بات کی ہے۔ مزید نجم سیٹھی صاحب نے ایک بیان دیا، انہوں نے کہا جی معیشت کی وجہ سے پاکستانی عوام خوش نہیں ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے۔ حالیہ سرویس کے مطابق جب آپ کی جیب میں جو پیسہ ہے پچھلے 3 سالوں میں 20 سے 30% اس کی ویلیو گر گئی ہے۔ IMF پروگرام بہت سخت ہیں، گروتھ نہیں ہو رہی، غربت بڑھ رہی ہے۔ دوسری طرف ٹیکسز اتنے لگا دیے ہیں کہ معیشت کھڑی نہیں ہو سکتی، اتنے زیادہ ٹیکسز کے ساتھ کون بزنس کرے گا۔ یہ بات کی ہے نجم سیٹھی نے۔ ناظرین کرام ابھی تک اتنا ہی، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کے عوام پائندہ باد۔